अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक छोटी सी वार्निंग आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा या कोई भी माइनर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। एटलीस्ट किसी बड़े के सुपरविजन में ये वीडियो देखें, क्योंकि आगे जो लफ्ज़ जो बातें मैं आपको बयान करने वाला हूँ वो शायद बहुत से लोगों को एक बुरा इम्पैक्ट भी डाले या ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर ये वीडियो देखी क्यों। लेकिन ये एक सोशल इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ हर बड़े के तक पहुँचे। एक ऐसा तारीख का स्याह वाक़या है जो मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली जंग न्यूज़पेपर का ऑफिस, लाहौर, कराची, 22 नवंबर 1999। पेपर के हेड ऑफिस में एक पार्सल रिसीव होता है जिसके खोलने के बाद चारों तरफ सिर्फ फोटोज बिखर जाती हैं। एक अजीब सा लेटर और एक डायरी मिलता है। इस लेटर को मैं बार बार अजीब क्यों कह रहा हूँ? क्यों इस लेटर के पढ़ने के बाद वहां के चीफ डायरेक्टर के पैरों तले जमीन निकल गई। इस लेटर को तो साइड में रखो, उस भारी पार्सल में इतनी तस्वीरें जो एक कत्ल को बयान कर रही थी, जिसको देख के साफ तौर पर सारे सबूत वाजे थे कि कौन सा कत्ल, कब, क्यों और कैसे किया गया। अब इस सब के साथ साथ इस लेटर में क्या लिखा था, चलो पढ़ के आपको बताता हूँ। मैं ये लेटर पुलिस वालों को नहीं बेचकर आपको सिर्फ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले इस मैटर को सीरियस नहीं लेंगे। वो इस मैटर को रफा दफा कर देंगे जिसे किसी को कुछ पता नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं पूरे सबूतों के साथ आपको ये लेटर भेज रहा हूँ ताकि आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को इस गुनाह के बारे में बता सकें। इस वक्त के डेली जंग न्यूज़ के सबसे बड़े क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लेते। तमाम फोटोज को, लेटर्स को ठीक तरीके से देखने के बाद ये पार्सल जिस एड्रेस से रिसीव हुआ या सेंड किया गया था उस एड्रेस के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं गेट पे ताला लगा, बट क्यूरियोसिटी कहाँ उनको रोक पाती। वो दीवार फलांग कर अंदर जाते हैं। अंदर उनको मिलते हैं 80 से 85 चप्पलों के जोड़े। खौफनाक मंजर। जब वो थोड़ा सा आगे गए तो एक बोरी कपड़ों से भरी हुई मिली। उसकी नज़र जब दीवारों पे गई तो वही सारी तस्वीरें उस दीवारों में चिपकी थी जो तस्वीरें उनको उस पार्सल में मिली। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा वो सारी तस्वीरें बच्चों की थी। तो आगे और भी बहुत ख़तरनाक और बहुत सी ऐसी बातें खुलने वाली हैं, तो दोबारा से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी माइनर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ रोक दें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस वाक़ये को आप तक बयान करना। खैर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बाद उनकी नज़र दूसरे कमरे की तरफ गई जहाँ दूर से उनको 2 बड़े ड्रम दिख रहे थे। वो करीब गए, उन्होंने ड्रम खोलने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ जल गए क्योंकि वो ड्रम एसिड से भरे पड़े थे। जैसे तैसे करके कोशिश करके जब उस ड्रम को खोला तो उसकी रूह कांप उठी। जो अजीब सी चीज़ें उस लेटर में लिखी हुई थी वही चीज़ अब वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। आखिर था क्या उस ड्रम में जो उस क्राइम रिपोर्टर की भी इस हद तक हालत बुरी हो गई। जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा बात करेंगे उस इंसान बोलना तो ठीक नहीं, उस शैतान की जिसने उस लेटर को इस न्यूज़ चैनल के लिए भेजा। जावेद लाहौर में 1961 में पैदा हुआ। जावेद के माँ बाप के 8 बच्चे थे जिनमें से छठा बच्चा था जावेद का बाप एक रईस खानदान से ताल्लुक रखता था। सारे बच्चों में सबसे ज्यादा जावेद मुख्तलिफ और जिद्दी था। उसे अगर कोई चीज की जरूरत या कोई चीज की ख्वाहिश थी तो वो उस ख्वाहिश को पूरा करवा कर ही छोड़ता। जावेद की कॉलेज की स्टडीज कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाप ने उसको एक स्टील का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके दिया, लेकिन जावेद की उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वो वहां पे एक चाइल्ड लेबर करवाता था। घर वाले जब भी उसकी शादी की बात छेड़ते भी थे वो सख्ती से मना करता और गुस्सा करने लग जाता, क्योंकि वो ये तो बोल नहीं सकता था कि उसे मेल में इंटरेस्ट है, क्योंकि जावेद का फीमेल से ज्यादा मेल में इंटरेस्ट था। उसको पेडाफोलिक डिसऑर्डर भी था। पेडाफोलिक डिसऑर्डर मीन किसी भी इंसान का कम उम्र के बच्चों से, लड़कों से अट्रैक्ट हो जाना।
کافی حد تک اپنی شادی کو ٹالتا رہا، لیکن آخرکار مجبوراً گھر والوں کے زور زبردستی پر اسے شادی کرنی پڑی۔ وہ شادی 1 سال سے زیادہ ٹکی نہیں۔ وہ بیوی طلاق لے کر اپنے گھر، اپنے مائکے چلی گئی۔ وجہ اس کی بیوی نے یہ بتائی کہ جاوید کا انٹرسٹ اس میں زیادہ تر نہیں رہتا تھا۔ اب جاوید اس وقت گھر میں بالکل ہی اکیلا رہتا تھا، تو اس وقت وہ درندہ صفت انسان گلی میں کھیلنے والے بچوں کو پہلا پھنسا کر گھر میں لاتا اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا، بدلے میں ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر اور پیسے دے کر ان کا منہ بند کرواتا۔ کچھ وقت بعد علاقے والوں کو اس کی درندگی صفت حرکتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سب اس کے گھر پر حملہ کرتے ہیں جیسے تیسے کر کے اس کو پکڑنے کے لیے۔ تب جاوید وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ دنوں تک وہ فرار نہیں رہ پاتا۔ وہ پولیس کی گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کو 6 مہینے کی سزا، اس کے ساتھ ساتھ 100 کوڑے مارنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ جو 100 کوڑے اس کو مارے جاتے ہیں نا، اس بات کو ذرا یاد رکھنا، کیونکہ یہ کہانی کا ایک مین پارٹ ہے۔ 100 کوڑے لگتے تو اس کے پیر اور جسم میں، لیکن وہ انہیں اپنے دماغ میں یاد رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ آگے جانیں گے۔ 6 مہینے کے بعد جب جاوید رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کو پکڑ کر دوبارہ سے گھر میں لا کے سمجھا کر جیسے تیسے کر کے اس کی دوبارہ سے شادی کرتا ہے، اس امید سے کہ شاید کچھ سدھار ہو، لیکن وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوا۔ طلاق۔ کچھ ٹائم بعد اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ گزرتے ہی کچھ دن بعد جاوید کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی وراثت اس کے تمام بچوں میں بٹتی ہے، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے ہوتا ہے، تو جاوید کو ایک اچھی خاصی موٹی رقم ملتی ہے۔ اس رقم سے وہ ایک گھر خریدتا ہے اور ایک دکان بھی خریدتا ہے۔ دکان کو کاروباری مرکز کے لیے وہ اس میں چھوٹے ویڈیو گیمز لگاتا ہے تاکہ بچے آ سکیں اور وہاں ویڈیو گیم کھیل سکیں۔ دکان کے باہر اور اندر ہر وقت بچوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے، اور یہی تو جاوید چاہتا تھا۔ جب بھی بچے گیم میں مصروف رہتے تو وہ 500 1000 کا نوٹ ان کے بیچ میں پھینک دیا کرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچے ہیں، جس کی نظر پڑی لالچ میں وہ اٹھا کے رکھ دیتا۔ اس کے بعد جب وہ دیکھتا کہ وہ نوٹ وہاں پہ نہیں ہے تو وہ ایک ایک کر کے سارے بچوں کو دکان کے کونے میں لے جا کر تلاشی کے بہانے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ نازیبہ حرکتیں چلتی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے پاس پیسوں کی بھی تنگی آنا شروع ہو گئی، تو پھر اس نے اپنا گھر بیچ دیا۔ گھر بیچنے کے بعد اس نے لاہور کے راوی روڈ میں ایک مکان کرائے پہ لیا۔ اب یہ ان بچوں کو ٹارگٹ کرنے لگا جن کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو اکثر داتا دربار کے باہر یا بس اسٹینڈ کے آس پاس ایسے بچے جو آلریڈی گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے، ان کو کام یا روٹی یا کھانے کی لالچ دے کر اپنے گھر میں بلا کر باندھ دیا کرتا، ان کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کرنا شروع کرتا، اور وہ بچے بھی مجبور وہاں پہ بندے رہتے، جس کے بدلے ان کو 2 وقت کا کھانا ملتا۔ اب یہی چیز بڑھتی رہی اور مسلسل بچوں کی تعداد بھی اس کے گھر میں بڑھنا شروع۔ اس نے ایک ٹی وی لا کے رکھ دیا تاکہ وہ لوگ گھر میں انٹرٹین رہ سکیں۔ یہاں تک تو وہ بچوں کا غلط استعمال، غلط حرکتیں کر رہا تھا، لیکن اس نے کسی بھی بچے کا قتل اب تک نہیں کیا تھا۔ پھر ایک ایسا دن آیا جس نے جاوید کی زندگی بدل دی۔ 17 سپتمبر 1988 2 لڑکوں کو جاوید اپنے گھر میں مالش کے بہانے لے کر آتا ہے۔ یہ لڑکوں کی عمر ہوتی تو کم ہے، بٹ 14-15 سال۔ جاوید ان دونوں لڑکوں کے ساتھ بھی غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ لیکن یہ 2 لڑکے جاوید کی زندگی پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا ایک راڈ لے کر جاوید کے سر پر اتنے زوردار وار کرتا ہے کہ اس کا سر پچھلے اور اگلے حصے سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے سر سے مسلسل بلیڈنگ ہونے لگتی ہے۔ یہ دونوں لڑکے اس کو اس حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ محلے کا ایک شخص فجر کے وقت نماز کے لیے جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ جاوید کے گھر کا گیٹ کھلا ہے، تو وہ جب اندر آ کے اس نے دیکھا کہ جاوید خون سے لت پت لیٹا پڑا ہے۔ اس نے شور شرابہ مچایا اور جاوید کو لے کر ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ اس کو ہاسپٹل میں منتقل کیا تو اس کے سارے گھر والے مسلسل اس کی ماں اس کے پاس رہتی اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ چوٹ اتنا گہرا تھا کہ ڈاکٹر سب جواب دے چکے تھے کہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، مشکل ہی ہے یہ بچ پائے۔ 3 ہفتوں تک ہاسپٹل میں رہا۔ جب جب اس کی آنکھ کھلتی وہ اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھتا۔ ان کا سوجا ہوا چہرہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن وہ ہل بھی نہیں پاتا کیونکہ اس کے برین کے کافی حد تک سیلز ڈسٹرب ہو چکے تھے، اور ریکور ہونے کے لیے وہ اس سے ہوش میں آتا تھا لیکن ہل نہیں پاتا تھا۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے روتا دیکھتا اس کو بہت ہی زیادہ افسوس اور غصہ آ رہا ہوتا۔ اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا ان دونوں بچوں پر۔ نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی اس کے اندر اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ لیا۔ جب جاوید 3 ہفتے بعد ریکور ہو کر گھر پہ آتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں
انتقال کر چکی ہیں۔ جاوید اس غصے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جاوید دماغی طور پر ہل چکا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ باپ کا تو انتقال ہو ہی چکا تھا، اب ماں کے جانے کے بعد بھی دنیا میں اس کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اس سب کی وجہ انہی 2 بچوں کو ماننے لگ گیا تھا۔ دماغ پر اس بچوں کے وار سے بھی کافی حد تک اثر پڑا تھا، لیکن اس ماں کے صدمے نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جس طریقے سے میری ماں روئی ہے اسی طریقے سے وہ 100 اور بچوں کی ماؤں کو رلائے گا۔ جاوید اپنی اس درندگی کو اپنا مشن بنا چکا تھا، اور صرف اس کے 150 دنوں کے بعد وہ پورے لاہور سے 100 بچوں کو غائب کر دیتا ہے۔ وہ 100 بچے ایک ساتھ غائب نہیں ہوئے، وہ ایک ایک کر کے بچوں کو روز لے کر آتا اپنے گھر میں، ان کو باندھ کے رکھتا، ان کو ان کے من پسندیدہ کھانا کھلاتا، ان کی تصویر کھینچتا، اس تصویر پہ ان کا نام لکھ کر اس تصویر کو دیوار پہ چپکاتا۔ اس کے بعد وہ ان بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیتا، تب تک جب تک اس کا دل نہ بھر جائے، اور جب اس کا دل بھر جاتا تھا تب وہ چین سے بڑی بے دردی سے ان بچوں کے گلا دباتا اور ان کو جان سے مار دیتا۔ وہ یہاں تک نہیں رکتا، ان کے مر جانے کے بعد ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسی تیزاب کے ڈبوں میں ڈال دیتا تاکہ وہ ان کی ساری باڈیز اچھے سے گھل جائیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو جی اوپر بیٹھے خدا کی ہے، جو کہتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا نا کہ مجھے روکتا، اور کیوں نہیں روکا؟ کھل کر تو میں آپ کو اور نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں بہت بار آپ کو وارننگ دے چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو پلیز وہ رک جائے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن بس خیر ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جاوید جتنے بھی لڑکوں کو مارتا ان سب کا ریکارڈ اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کرتا اور ان تصویروں پہ نمبرنگ کرنا شروع کر دیتا تھا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 4، نمبر 8، نمبر 9، حساب رکھنے کے لیے۔ ڈیٹیلز میں یہ وہی ڈائری تھی جو اس وقت ان رپورٹرز کو ملی اور وہ پڑھ کے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان ڈائریز میں لکھ رہا تھا کہ کس نمبر کے بچے کو کس طریقے سے اس نے مارا اور مارنے سے پہلے کیا کیا کیا۔ ڈائری ایک عام انسان کی نہیں، ایک شیطان کے ہاتھ سے لکھی ڈائری تھی۔ یہ حرکت یہ تب تک کنٹینیو رہا جب تک اس منحوس انسان نے 100 بچوں کو جان سے نہیں مار دیا، تب تک اس کی ڈائری، یہ شیطانی ڈائری 100 بچوں کے ریکارڈ سے بڑھ نہیں گئی، یہ رکا نہیں۔ جب ان سب حرکتوں کا محلے والوں کو، جب یہ نیوز میں پھیلی یہ ساری چیزیں، تب لوگوں نے، لاہور کے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا تک بند کر دیا تھا، باہر نکلنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ایک دہشت صرف لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں پھیلی تھی۔ اب آتے ہیں اس خط اور اس لیٹر، اس باکس، اس ڈائری کو بھیجنے والا شخص، یہ ساری انفارمیشن نیوز تک پہنچانے والا شخص، یقین مانیں یہ اور کوئی نہیں، جاوید اقبال وہ خود ہی تھا۔ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ لیٹرز، یہ ساری انفارمیشن وہ نیوز چینل میں بھیجنے سے پہلے ہی پولیس کو بھیج چکا تھا، یہی ڈائری، یہی خط، لیکن پولیس نے اس کو صرف ایک مذاق سمجھ کے اگنور کر دیا تھا۔ یہ چیز جاوید کو راس نہیں آئی تھی کہ یار میں اتنا سب کر چکا ہوں اور میں خود اپنا جرم قبول کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور یہ لوگ مذاق لے رہے ہیں۔ تو اس نے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈیٹیل میں یہی خط، یہی ڈائری انکلوڈنگ فوٹوز اس نیوز چینل کو بھیجی۔ جب یہ خبر اخبار میں چھپی تب جا کر پولیس کچھ ایکٹیو ہوئی، ان کو خیال آیا کہ ہاں اب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ پھر انہوں نے ہر جگہ جاوید کا تلاش، یہاں تک کہ اس کے گھر آس پاس جگہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن جاوید نہیں ملا۔ 30 دسمبر 1999 جنگ نیوز کے اسی ہیڈ آفس میں جہاں پہ اس نے میل بھیجا تھا، وہاں پہ ایک شخص آتا ہے اور ان کے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے جاوید اقبال کہاں ہے اور وہ زندہ بھی ہے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ پولیس جب بھی دیکھے گی کہیں اس کا انکاؤنٹر نہ کرے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے نیوز چینل سے، آپ کے سارے مینجمنٹ سے، کہ اگر آپ لوگ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو وہ خود یہاں آ کر سرنڈر کرے گا۔
اس وقت کے اس چینل کے CEO وہاں آتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم پوری کوشش کریں گے لیکن پہلے ہمیں بتاؤ جاوید اقبال ہے کیا. تو وہ اپنے منہ سے نقاب ہٹاتا اور کہتا ہے میں ہی ہوں جاوید اقبال. اس کے بعد نیوز چینل پولیس والوں کو بلاتے ہیں. اس سب انٹرویوز کے بعد پولیس اس کو لے جاتی ہے, اور جب اس کو جج کے سامنے لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کو پنشمنٹ کے لیے, اس کی سزا کے لیے, اس کے فیصلے کے لیے, تو آپ ان کلپس میں دیکھیں اس کو ذرا سا بھی شرم یا ڈر نہیں, اس کو اپنے کیے پہ تھوڑا سا بھی پچھتاوا نہیں ہوتا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تب تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ جج تاریخ کا سب سے سخت سزا نہیں سناتا. اس کو سزا ملتی ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کے گلے کو بھی زنجیر سے باندھا جائے, اور انہی 100 بچوں کے ماں باپ کے سامنے اس کے گلے کو باندھ کے چیر دیا جائے, تب تک جیسے کہ وہ بچوں کو مارتا تھا ویسی ہی موت اسے دی جائے, اور اس کے بعد اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے ایسڈ میں ڈال دیا جائے. زیادہ سے زیادہ پھانسی, خدا تم میری ہستی کو بھی نبوس کر دیتا. اگر خدا 1 آدمی, 2 آدمی, 3 آدمی, 10 آدمی, 15 آدمی, 20 آدمی, خدا کا نام. یہ تاریخ کی اب تک کی سب سے سخت سزا تھی جس کو سن کر جاوید کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل چکی. سزا کو سننے کے بعد جاوید اقبال کی آنکھوں کے سامنے وہی سب تصاویریں, وہی سب چیزیں, وہی سب حرکتیں سامنے آنے لگی. اس کو فلیش بیک آنے لگے کس طریقے سے وہ بچوں کو مارتا تھا, اب اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اسی سب ڈر اور خوف کے تحت اس نے 8 اکتوبر 2001 میں اپنے شلوار کے ناڑے سے اپنا گلا دبا کر پھانسی لگا دی. اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ 100 بچے کیوں, 100 سے زیادہ کیوں نہیں, 200 کیوں نہیں, 50 کیوں نہیں, کم کیوں نہیں, زیادہ کیوں نہیں, یہ نمبر 100 پہ کیوں ٹکا تھا؟ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا. اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آیا. اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے بیچ میں ہی ملا ہوگا. 100 کوڑے.